السلام علیکم. ہم سورہ ضحیٰ کر رہے ہیں تو اس کی اگلی 3 آیات جو ہیں وہ ان کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. الف زبر آ یہ کیا کے لیے آتا ہے؟ لم کا مطلب نہیں، نہیں پاسٹ والا. ہم قل هو اللہ کر رہے تھے نا، لم یلد ولم یولد. کیا نہیں، یجد کا، یہ قابض پر کا دو تجھے، اور یہ یجد ہے نا، اس کو کہتے ہیں اگر میں ایز اٹ از ترجمہ کروں جیسے کہ کیا جاتا ہے تو وہ کیا نہیں پایا، کیا نہیں پایا تجھے یتیمن. یتیم، یتیم کہتے ہیں، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، بے آسرا. فآوا، فا کا مطلب پھر، آوا کا مطلب پناہ دینا، پناہ دی. کیا نہیں پایا تجھے یتیم پھر پناہ دی. یہ یجد کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، یہ کیونکہ یہ تینوں اس میں آ رہا ہے، یجد کا، وجد کا، وجد کا. تو یہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. واہ اور وجدہ وہی پایا، کا تجھے، ضالن، ضالن کا مطلب ادھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں گمراہ، والضالین والا، لیکن اس کو بعد میں چینج کریں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، عوام سے بات نہیں ہو رہی، خاص سے بات ہو رہی ہے. وہ بندہ جس کو اللہ خود خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی ڈکشنری کے لیے میں نے یہ لفظ لکھ دیا ایسے ہی، گمراہ. فا کا مطلب پھر، ہدا ہدایت دی، اور پایا تجھے گمراہ پھر ہدایت دی. واہ اور وجدہ پایا، کا تجھے، عائل، عائلہ ویسے فیملی کو بھی کہتے ہیں، اور عائل ایک ایسے بندے کو کہتے ہیں جو ہر وقت ضرورت مندی بنا رہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نادار. نادار، ضرورت مند. فا پھر، اغنا غنی کر دیا، غنی کر دیا. کیا ہم نے نہیں پایا تجھے ضرورت مند اور پھر تجھے غنی کر دیا. غنی کو بھی ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم 2-4 لفظ ہیں جن کو ہم لازمی ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، عام عوام سے بات نہیں ہو رہی. کیا نہیں یجد کا، یہ یجد کا اور وجد کا، یعنی وجدہ اور یجدہ. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں وجود. میں اس زمین پر اس لیے پایا جاتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے ایک وجود دیا ہے، تو میرا وجود میرے پائے جانے کی ایک دلیل ہے. تو یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے پایا، آپ کو پایا، یہ صحیح ہے، لیکن اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وجود بخشا. وجود بخشا، وجود بخشا. یہ پایا کی جگہ وجود بخشا. وجود بخشا.
अच्छा, दूसरी बात, गुमराह, ये अल्हम्दुलिल्लाह में कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अब नाउज़ुबिल्लाह हमें ये मानना पड़ेगा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह थे? नहीं, क्योंकि आपकी नबूवत से पहले की ज़िंदगी भी हमारे लिए एक उसवा हसना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए उसवा हसना है। आपने ये नहीं फरमाया कि नबूवत आने के बाद वाली सीरत या नबूवत आने से पहले वाली सीरत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काबिल पैरवी हैं, यानी उनके पीछे चलना हमारे लिए हमेशा हिदायत है, चाहे आपकी बचपन की ज़िंदगी हो, चाहे आपकी जवानी की ज़िंदगी हो, चाहे आपकी नबूवत से पहले की ज़िंदगी हो, चाहे आपकी नबूवत की बाद की ज़िंदगी हो। तो उसवा हसना पूरी ज़िंदगी आपकी पूरी ज़िंदगी उसवा हसना है। तो हम किसी भी ज़िंदगी के एक हिस्से को लेकर ये नहीं कह सकते कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह थे। तो लेकिन अल्लाह ताला ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इस लफ्ज़ के दूसरे मायने भी देखने पड़ेंगे। दाल जो है उस बंदे को कहते हैं जो कि रास्ता तलाश कर रहा हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि रास्ता है किधर। तो रास्ता तलाश करने वाला, रास्ता तलाश करने वाला, तो ये गुमराह का लफ्ज़ हजूर के लिए नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कुरान ने ही खुद गवाही दी है कि आपकी पूरी ज़िंदगी उसवा हसन है। तो हम किसी ज़िंदगी के एक हिस्से को गुमराही वाला हिस्सा नहीं कह सकते। तो रास्ता तलाश करने वाला आपको पाया और फिर आपको हिदायत दे दी कि आप ढूंढ रहे थे कि अल्लाह ताला। अब आप देखें कि सूरह फातिहा में है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह से मांग रहे हैं आप, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपकी ही बात करते हैं, आपसे ही मदद मांग रहे हैं। तो वो क्या मदद मांग रहे हैं? हिदायत मांग रहे हैं। तो वो अलहम्द शरीफ जो है वो बजाते खुद इस बात की गवाही है कि दाल का मतलब रास्ता तलाश करने वाला है हजूर के लिए, क्योंकि हजूर वो हस्ती हैं, ये पिछली आयत में, कि अल्लाह ताला उनको राज़ी करना चाह रहे हैं कि आपको हम राज़ी कर देंगे, कि आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको राज़ी करूँगा। तो ये अल्लाह जिसको राज़ी करना चाहे उसके लिए गुमराह का लफ्ज़ नहीं आ सकता। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने पाया, अल्लाह ताला ने पाया, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने पाया? यानी पाया ऐसे होता है कि ये कलम मैंने कहीं रखा था, कहीं पे पड़ा हुआ था, मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ चला गया और मैंने इसको कुर्सी के नीचे से पाया। तो नाउज़ुबिल्लाह इसका तर्जुमा पाया नहीं है। ये अक्सर आपको मिलेगा कि हमने आपको ऐसा पाया, तो ऐसी बात नहीं है। ये वजदा और यजिदा, ये इसका जो जड़ है वो जद है। तो ये वजूद का लफ्ज़ भी इसी से निकला है। तो इसका तर्जुमा होगा, अब हम इसका तर्जुमा करते हैं कि क्या हमने नहीं वजूद बख्शा आपको यतीम का, कि हमने आपको यतीम बना दिया, फिर पनाह दी, पहले वालदा के साथ रहे, फिर दादा के साथ रहे, फिर चचा के साथ रहे, और फिर चचा भी चले गए। तो क्या हमने, ये जब आयतें नाजिल हुई हैं उस वक्त चचा थे, क्या हमने आपको यतीम नहीं बना दिया? यानी वजूद बख्शा, यानी कि हमने यतीम नहीं कर दिया था आपको, फिर हमने आपको पनाह दी। अच्छा, क्या हमने आपको रास्ता तलाश करने वाला नहीं बना दिया था? यानी वजूद बख्शा वही, बना नहीं दिया था, और फिर हमने आपको हिदायत दी थी। क्या हमने आपको नादार और ज़रूरतमंद नहीं बना दिया था, और फिर हमने आपको गनी बना दिया? अब ये एक बड़ी बात है कि अब इसको आप इस तर्जमे के बाद आप इसको पिछली आयतों के साथ जोड़ सकते हैं। कैसे? कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन ऑफ सेंसेस, रेवोल्यूशन ऑफ सेंसेस जब वो रोज होते हैं तो रेवोल्यूशन ऑफ लाइफ बनते हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव। जिंदगी के उतार चढ़ाव से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। हम हालतें बदलते रहते हैं, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। वो दिन और रात की कसम खाई थी, हवास की कसम खाई थी, हवास के बदलने की कसम खाई थी, और फिर ये भी बताया था कि आखिरत और ऊला, यानी आने वाला वक्त और गुजरा हुआ वक्त, ये बदलते रहते हैं। हर आने वाला वक्त एक नई पहचान, एक नई नेमत,
ایک نیا امتحان اور ایک نئی آسانی اور ایک نئی مشکل یہ لے کے آتا رہتا ہے، لیکن آپ کا گزرا ہوا آپ کے آنے والے وقت سے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے ان آیات کو آپ ریلیٹ کریں پچھلی آیات کے ساتھ، کہ یہ ریولیوشن آف سینسز کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو یتیم بنا دیا، پھر ہم نے آپ کو پناہ دے دی، ہم نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا بنا دیا، اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت یعنی قرآن، نبوت، شریعت جو بھی ہے وہ دینا شروع کر دیا، وہی والا ذہن دے دیا۔ ہم نے آپ کو ضرورت مند دیکھا، ضرورت مند بنایا، اور ضرورت مند بنانے کے بعد آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب غنی کا لفظ جو ہے یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم شاید کہیں پہ سورہ تبت یدا میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر تبھی میں غنی ہوں۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس نعمت کو میں استعمال کرتا ہوں، بہت خوش ہو کے استعمال کرتا ہوں، لیکن اس نعمت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ ہے استغنا۔ استغنا کے 3 حصے ہیں، اس کو استغنا کہتے ہیں، یہ لفظ یاد کر لیں، غنا ہونا یا استغنا ہونا۔ استغنا کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ امیر ہوتا ہے، ویسے حضور پاک کے اوپر امیری اور غریبی کے دور آتے جاتے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیگمات کے چولہے چلاتے رہے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک وقت میں میرے خیال ہے 9 ازواج مطہرات بھی تھیں، تو ان کے چولہے بھی چلتے تھے، ان کے کپڑے لتے، ان کی رہائش، تو کوئی 2 ازواج مطہرات ایک گھر میں نہیں رہتی تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضور پہ امیری اور غریبی کے دور آتے رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ تو یہ لفظ استغنا یاد کر لیں آپ، یہ جو استغنا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ غنی ہونے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، چیز کو استعمال کرنا۔ اگر آپ چیز کو استعمال ہی نہیں کرتے تو آپ کے غنی ہونے یا آپ کے ضرورت مند ہونے کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں آتا، وہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے استعمال ہی نہیں کرتے، گاڑی کھڑی ہے آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، تو وہ آپ نہ غنی ہے نہ ضرورت مند ہے، تو آپ اس نعمت کو ضائع ہی کر رہے ہیں۔ ایک پھل ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے، آپ اس کو کھاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ آپ کے ضرورت مند ہونے یا غنی ہونے کی بات ہی ڈسکس نہیں ہوتی۔ نعمت کو استعمال کرنا، یہ ہے پہلا غنی ہونے کا سٹیپ۔ نمبر 2، نعمت کو استعمال کریں، اچھا فائدہ حاصل کریں۔ فائدہ اپنا اور دوسروں کا، صرف اپنا نہیں دوسروں کا بھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پھل دیے ہیں تو آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ دوسروں میں آپ کے گھر والے بھی ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرے ضرورت مند بھی ہیں۔ تو سب کچھ اکیلے ہڑپ نہ کر جائیں، تو اپنا اور دوسروں کا فائدہ اس میں سے نکالیں نعمت کے اندر سے۔ پہلی بات نعمت کو استعمال کریں، دوسری بات نعمت سے خود بھی فائدہ لیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ نمبر 3، آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف ہی واپس چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے، لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیٹا دیا، وہ بیٹا کا انتقال ہو گیا۔ اچھا پھر دوسرا بیٹا دیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابتر ناؤز باللہ، تو وہ پھر سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو میرا بیٹا تھا، یہ آپ نے کیوں لے لیا؟ تو ایسی بات آپ نے کبھی نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یہ یقین حاصل تھا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو میرے گھر میں اتارا ہے، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اور اللہ نے ہی زندگی واپس لے لی۔ تو یہ یقین کس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اللہ کی طرف واپس جا رہا ہے، بیچ میں صرف یہاں پہ استعمال کرنے والا ہوں۔
اللہ جب چاہے گا بھیجے گا اور جب چاہے گا واپس بلا لے گا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے آ رہا ہے، اللہ کو جا رہا ہے. تو یہ یقین ہونا، خود فائدہ اٹھانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور چیز کو استعمال کرنا، یہ 3 چیزیں مل کر آپ کا استغنا کا پروگرام بنتا ہے. یہ پورا ایک پروگرام ہے غنی ہونا. اس پروگرام سے اللہ تعالیٰ نے گزارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں کہ جو زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں اس سے آپ متاثر نہ ہوں. ریولیوشن آف سینسز، ریولیوشن آف ٹائمز، اس سے آپ متاثر نہ ہوں، کیونکہ میں تو آپ کو اس سے گزارتا ہی رہتا ہوں. اور آپ کو استعمال، فائدہ اور یقین، یہ 3 چیزیں یہ میں آپ کو دلاتا ہی رہتا ہوں. اور یہی پروگرام ہے ایک عام مسلمان کے لیے کہ وہ مومن کیسے بنے. وہ اس چیز کی پریکٹس کرے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کرے اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے. اور اس کو یہ یقین ہو کہ استعمال کرتے کرتے وہ نعمت خرچ ہو گئی یا بیچ میں ٹوٹ گئی یا چلی گئی یا ضائع ہو گئی تو یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف ہی چلا گیا. مجھے اس کا سیاپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس کے لیے آہ و پکار کرنے اور رو رو کے جو ہے نا طوفان کھڑا کرنے کی اور احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ لے گیا، ٹھیک ہے، افسوس ہوتا ہے، انسان ہے، لیکن وہ اس پہ صبر کا جو وہ ہے، وہ یقین ہوگا تو صبر ہوگا، اگر یقین ہی نہیں ہوگا تو پھر صبر بھی نہیں ہوگا. تو خیر یہ ایک پورا پروگرام اللہ تعالیٰ نے ایک رینڈس بس یعنی یادداشت آپ کو ایک اس کا راؤنڈ اپ لیا اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فیوچر کا لائحہ عمل دے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ ہم اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. شکریہ.